अस्सलाम वालेकुम। अजमल जामी ऑफिशियल में खुश आमदीद। 3 मार्च का खुसूसी वीलॉग रात गए क्योंकि ईरान, इसराइल और अमेरिका जंग जारी है, चौथे रोज़ में दाखिल हो चुकी है। दोनों जानिब से अजब दावे किए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि आज की रात इंतहाई ख़तरनाक साबित हो सकती है। क्या प्लान ऑफ एक्शन है ईरान का और इसराइल का बिलखुसूस, जो अब ईरान के साथ साथ लबनान को मुसलसल टारगेट कर रहा है। अंदर घुस गई है जो इसराइली फ़ौज है सदरन लबनान में। पेंटागन लीक्स के नाम से कुछ फाइलें हैं जो हफ्ता पहले लीक हुई, जिनको रिपोर्ट किया है अल जजीरा ने और दीगर मल्टीपल आउटलेट्स ने बशमूल ब्लूमबर्ग ने। उनको ये लगता है, उनका ये दावा है कि सुपर पावर अमेरिका के कुछ मखसूस और कीमती और महंगे हथियार, मोहलिक हथियार, वो ख़त्म हो सकते हैं। यही दावा डोनाल्ड ट्रंप ईरान के बारे में कर रहे हैं कि उनके मिसाइल भी ख़त्म हो सकते हैं जंग अगर लंबी हुई। तो इन दावों में हकीकत क्या है? अमेरिका कौन से हथियार इस्तेमाल कर रहा है? ईरान के हथियार जंग 4 हफ्ते भी चली तो ख़त्म क्यों नहीं होंगे? इस बारे में भी इंटरनेशनल मीडिया की फाइंडिंग्स आपके सामने रखेंगे। साथ मैंने जिक्र करना अब तक की ताज़ा मालूमात के ऊपर कि आपने सुना मेरे पिछले व्लॉग में कि जहां मैंने अर्ज़ की कि ये दावा किया गया कि कतर और सऊदी अरब में जो मोसाद के एजेंट्स हैं वो पकड़े गए। एक अमरीकी सहाफ़ी ने दावा किया। अब एक दावा नया हो रहा है जो कि रॉयटर्स कर रहा है। वो ये बता रहा है कि अमेरिका में भी ईरान के कुछ स्लीपर सेल हो सकते हैं। ये कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। ट्रंप ने इंटरव्यू दिया है पॉलिटिको न्यूज़ वेबसाइट को 4 मिनट का, उसमें बड़ी हैरत अंगेज़ गुफ्तगू उसने की है, वो भी बयान करेंगे। साथ में जो अब इस वक्त जब मैं रात के मुखातिब हूँ तो उस सूरत हाल से भी आपको आगाह करना है, लेकिन आगाज़ करते हैं एक सबसे अहम खबर से, और वो है मुशाहिद हुसैन सैयद साहब के हवाले से। सूरत हाल पर गहरी नज़र रखते हैं। एक फार्मूला उन्होंने दिया आज मेरे साथ प्रोग्राम में बात करते हुए। वो फार्मूला ये है कि 5 शख्सियात दुनिया भर की, वो अगर इकट्ठी हो के ट्रंप के पास जाएं तो ये जंग रुक सकती है। वो फार्मूला क्या है उसके ऊपर भी बात करूंगा। सबसे पहले सबसे अहम खबर, जनाब आयतुल्लाह की शहादत हुई, उनकी अहलिया मोहतरमा की भी शहादत हुई। 14 साल बच्ची पोती वो भी शहीद हुई। ये जो बमबारी हुई थी, ये जो उनका लीडरशिप का कंपाउंड था, वहाँ पे 250 बम फेंके गए थे और पिछले 30 से 36 घंटों के दौरान को 2500 बम जो है वो फेंके गए हैं। ईरान में मुख्तलिफ जगहों पे बम्बार्डमेंट की गई है। ईरान ने भी खलीज फ़ारस में जो अमेरिका का सबसे बड़ा रडार सिस्टम है उसको टारगेट किया कामयाबी के साथ। तो ये जो हालिया दिनों ईरानी क़यादत को निशाना बनाने का सिलसिला था इसराइल और अमेरिका की जानिब से, उसमें ख़बर आई थी कि जनाब आयतुल्लाह के जो साहबजादे हैं मुश्तबा ख़ामनई, वो भी शहीद हो गए हैं। लेकिन जो ईरान की मुख्तलिफ वेबसाइट्स को मैंने देखा तो ये वो साहब हैं जिनका नाम मुश्तबा ख़ामनई है। इनके बारे में इत्तला है कि ये ज़ख्मी हुए थे, रिकवर कर गए हैं, ज़िंदा सलामत हैं और मामूल की सरगर्मियाँ जारी रखे हुए हैं। ख़बर ये भी है कि कुम जो शहर है ईरान का, वहाँ पर अब से 2-4 घंटे पहले ही आप देख सकते हैं, ये कुम शहर में इनकी जो मजलिस ख़बरगान है, जो कौंसल है, जो मुंतखब करती है नए सुप्रीम लीडर को, 88 से ज़ायद उसमें जो रहनुमा थे वो मौजूद थे जब इसको टारगेट किया गया। आप देखें बिल्डिंग का हाल क्या हो गया, हशर नशर कर दिया गया है। तो ये बाकायदा फुटेजेस जो जारी की हैं, ये प्रेस टीवी ने भी जारी की और दीगर जो ईरानी इदारे हैं SNN, उन्होंने भी जारी की कि ये तबाही हुई और ये मुसद्दिक़ा फुटेज है। वहाँ पे 88 लोग मौजूद थे या नहीं, अभी तक तस्दीक नहीं हो रही कि किस किस की शहादत हुई, लेकिन ये हमला ताज़ा है, 2-3 घंटे पहले की कार्रवाई है। उसके बाद ईरान के जो नए मुकर्रर किए गए वज़ीर दिफ़ा हैं मजीद इब्न रज़ा, उनकी भी शहादत हो गई है। लेकिन ईरान ने एक बयान दिया है, वो ये है कि हमने हर शोबे में 3 से 4 नामज़द जानशीन मुकर्रर किए हैं, क़यादत का फुक़दान किसी सूरत पैदा नहीं हो सकता। यहाँ मैंने आगे बढ़ने से पहले आपको फुटेजेस दिखानी है कि वो जो 165 मासूम बच्चियाँ शजरा तैयबा स्कूल में, एलिमेंट्री स्कूल में शहीद हुई थीं, उनके जनाजे के ऊपर देखिए कि ईरानी अवाम कैसे आई हैं, कैसे गम मना रहे हैं। कि ये देखिए, ये ऐसे मनाजिर हैं जो नाकाबिले बयान है। मेरे पास अल्फाज नहीं है कि अवाम की एक बड़ी तादाद यहाँ पहुँची, उनके जनाजे में उनको पुरसा देने, उन शहीदों के लिए यहाँ इकट्ठे हैं। तो ये कौम क़यादत की शहादत के बाद ना बिखरी है, ना टूटी है, बल्कि और मुत्तहिद हुई है। और ये अमेरिका को इस बात की समझ नहीं आ रही कि ये एक अक़ीदत का जो मामला होता है उसका कोई पैमाना नहीं होता। मैंने पहले भी अर्ज़ की है और वो उसकी झलकियाँ आप देख रहे हैं। फ्यूनरल्स का एक और फुटेज भी आप देख सकते हैं। ये टॉप शॉट है, एरियल शॉट आप अगर देख सकें, बड़ी तादाद में लोग वहाँ जमा हैं। इसका जवाब कल भी मार्को रूबियो से जब मैंने जिक्र किया रात के व्लॉग में, एक सहाफ़ी ने सवाल किया, अमरीकी सहाफ़ी ने,
تو مارکو روبیو کے پاس اس کا جواب نہیں تھا. کہنے لگا سیکرٹری جو جنگ کا ہے پیٹ ہیٹسبرگ اس سے سوال پوچھیں, یہ میرا شعبہ نہیں ہے. لاجواب ہوا. آگے میں نے ایک تصویر آپ کو دکھانی ہے جو رونگٹے کھڑے کر دے گی. یہ تصویر ان بچیوں کے جو اجتماعی جنازے کے بعد جنہیں دفن کرنا ہے. یہ دیکھیے سینکڑوں درجنوں قبریں لائنوں میں لگ کے بنائی جا رہی ہیں. یہ ہے انسانیت کا حال سپر پاور کے ہاتھوں. یہ میرے پاس بیان کرنے کے لیے اس کے الفاظ موجود نہیں ہیں. اور ایک تصویر میں آپ کو اور دکھا دوں. تل ابیب میں کچھ میزائل داغے ہیں ایران نے, جو آج کا ہی واقعہ ہے. اور یہ جو فوٹیج ہے تل ابیب میں, یہ بھی اوریجنل فوٹیج ہے. میں نے گروک سے بھی چیک کیا, انہوں نے بھی اس کی تصدیق کی ہے. ملٹیپل میزائل جو ہٹ کر رہے ہیں ایران کی جانب سے اسرائیل کے مختلف علاقوں میں. ایک میں نے آپ کو کارٹون دکھانا ہے, وہ بڑا دلچسپ ہے. وہ کارٹون یہ بتانے کے لیے کافی ہے کہ صورتحال ہے کیا ایران اور اسرائیل کے بیچ. گو کہ یہ جو کارٹون ہے, یہ کارٹون پچھلے برس جولائی میں چھاپا تھا تسنیم نامی نیوز ایجنسی جو ہے ایران کی. آپ دیکھ رہے ہیں, اور نیچے ٹرمپ صاحب ان کے منہ سے میزائل راکٹ نکل رہے ہیں. تو یہ صورتحال اس لیے درست ہے, یہ کارٹون بالکل درست اس لیے ہے کہ مارکو روبیو کا بیان جو میں نے پچھلے ویلاگ میں ذکر کیا کہ اسرائیل چونکہ پلان کر رہا تھا حملے کا اور خدشہ تھا کہ ایران رد عمل نہ دے تو ہم اس لیے اس جنگ میں کودیں, یعنی پراکسی ثابت ہوئے وہ اس کی. تو یہ بھی تصدیق ہوئی کہ یہ کہانی ہے کیا. پھر میں نے آپ کو یہ کمپیریزن بھی دکھانا ہے. یہ کمپیریزن بلومبرگ نے شائع کیا ہوا ہے. بلومبرگ کہہ رہا ہے اس سلسلے اس کمپیریزن میں کہ جو ایران کے ڈرونز ہیں بڑے چیپ ہیں, سستی قیمت میں بن جاتے ہیں. امریکی جو سسٹم ہے ان ڈرونز کو روکنے کے لیے بڑا مہنگا ہے. مثال کے طور پر اگر ایرانی میزائل میتھ جو ہے اگر وہ $20,000 کا ایک ڈرون ہے تو اسے روکنے کے لیے پیٹریاٹ جو دفاعی نظام ہے اس کے اوپر $4 ملین لگ سکتے ہیں. تو اگر امریکی جو سسٹم ہے وہ ایرانی ڈرون روک رہا ہے تو قیمت بہت بھاری ہے. اس پہ اوپر مبنی ایک رپورٹ ہے جو میں آج آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. اور وہاں جانے سے پہلے ذرا مجھ سے یہ سن لیں کہ جو انادولو نیوز ایجنسی ہے اس کا جو تحقیق ہے وہ بتاتی ہے کہ 24 گھنٹے جو پہلے تھے ایران کے اوپر حملے میں, ان پہلے 24 گھنٹوں میں $780 ملین خرچ آیا امریکہ کا. اور اس پہلے 24 گھنٹے کے حملے جو تھے اس کی تیاری کے اوپر $630 ملین تیاری آئی. اور روزانہ امریکہ کا $6.5 ملین فی دن یعنی خرچ آ رہا ہے. مارکو روبیو کے منہ سے ایک جملہ نکلا ہے کل, وہ کہتا ہے ایران کین میک 100 بیلسٹک میزائلز پر منتھ. We can make 6 to 7 interceptors units and 1,000 of one-way attacker drones. یہ تو اعتراف ہے کہ اگر وہ 100 بیلسٹک میزائل فی مہینہ بناتے ہیں تو ہم اس کو روکنے کے لیے 6 سے 7 یونٹ انٹرسیپٹرز کے بنا سکتے ہیں. دیکھیں ایک بات سمجھے, جذباتی نہ ہوں, امریکہ کی جو ملٹری مائٹ ہے اس کا کوئی شمار ہی نہیں ہے. $1.15 ٹریلین سے اوپر ان کا بجٹ جا چکا ہے. 80 سے زائد پوری دنیا میں ان کی بیسز ہیں, ممالک کے آس پاس بیسز ہیں جو 800 قریب بنتی ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ جو ان کا خلیج فارس میں, وہ خبر میں بیان کر دیتا ہوں, خلیج فارس میں جو ان کا سب سے بڑا ریڈار سسٹم ہے جس کی رینج 5000 کلومیٹر تک ہے, 5000 کلومیٹر کا ریڈیس وہ ریڈار اس کو دیکھ سکتا ہے, سمجھ سکتا ہے, سینس لے سکتا ہے. اس کو ایران نے کامیابی سے ہٹ کیا ہے. آج رات کا یہ واقعہ جب میں آپ سے مخاطب ہوں, $1 ارب اس ریڈار سسٹم کی قیمت ہے جو میں نے آپ کو بیان کی ہے. ایرانین حملوں کے بعد بیروت میں سفارت خانہ بند ہو گیا لبنان میں, کیونکہ وہاں بھی لڑائی چل پڑی ہے, اسرائیل کی فوجیں وہاں چلی گئی ہیں. اس وجہ سے عمان میں جو سٹاف تھا اسے کہا گیا شیلٹر میں چلا جائے. ریاض کی اور دیگر ایمبیسیوں کی صورتحال پچھلے ویڈیو میں بیان کر چکا ہوں. ایک خبر میں آپ کو دے دوں کہ یہ جو آپ نے خبر سنی ہوگی کہ پاکستان نے آج رات اپنی فضائی حدود بند کر دی ہے. جنگ کے پیش نظر خطرہ اس قدر بڑا ہے کہ پاکستان نے اپنی فضائی حدود بند کر دی. تو اس کی تصدیق سن لیں, الجزیرہ نے یہ خبر چھاپی تھی, خبر غلط تھی. پاکستانی حکام نے اس کی تردید کی, فضائی حدود کھلی ہے. یہی وجہ ہے کہ الجزیرہ نے پھر اپنی خبر کی تصحیح کی اور اپنی ویب سائٹ اور ایکس کے اوپر ٹویٹ کی صورت میں وضاحت کی کہ یہ خبر غلط ہے, کیونکہ یہ جنگی صورتحال ہے. تو ہم ساتھ ساتھ جو بھی خبر آ رہی ہے وہ تفصیل میں جائے بغیر آپ کو اس کا خلاصہ پیش کر رہے ہیں. اب آ جاتے ہیں اس مدعے کے اوپر جس کی میں نے کہانی آپ کی خدمت میں پیش کرنی تھی, لیکن اس سے پہلے ذرا مشاہد حسین سید صاحب والی کہانی بھی سن لیں مجھ سے. مشاہد صاحب نے میرے پروگرام میں آج سنو نیوز پہ بات کی, تو انہوں نے کل پرسوں سے ایک بات کرنا شروع کی کہ 5 لوگ ایسے ہیں جو جنگ کو روک سکتے ہیں. تو ان سے میں نے پوچھا کون سے 5 لوگ ہیں. انہوں نے کہا جی ایک تو ٹرمپ کے جو فیورٹ فیلڈ مارشل ہیں وہ, دوسرا انہوں نے کہا جو چینی صدر ہیں پریزیڈنٹ شی, تیسرا انہوں نے کہا روسی صدر ولادیمیر پوٹن, چوتھا انہوں نے کہا کہ جو ترکیہ کے صدر ہیں رجب طیب اردوان, اور 5واں جو انتونیو گوتریس جو کہ UN کے سیکرٹری جنرل ہیں, وہ اگر یہ 5 لوگ مل کے ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس جائیں
اور ایران سے بھی رابطہ کریں تو جنگ رک سکتی ہے، کیونکہ یہ 5 لوگ ہیں جو گارنٹی یا ضمانت دے سکتے ہیں۔ تو میں نے ان سے پوچھا، یہ ان کا فارمولہ ہے کہ حضور یہ 5 لوگ کیوں کر اکٹھے ہوں؟ انہوں نے کہا امن کے لیے۔ پھر میں نے ان سے پوچھا کہ ان 5 لوگوں کی بات مانے جانے کی گارنٹی کیا ہوگی؟ پھر میں نے ان سے یہ بھی پوچھا کہ یہ ایران کی ضمانت تو دے سکتے ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ کی ضمانت کیسے دے سکتے ہیں؟ یہ میرا سوال آپ کی خدمت میں بھی ہے۔ گو کہ کسی نہ کسی کو سامنے آ کے مذاکرات کی کہانی شروع کرنی پڑے گی اس سے پہلے کہ دنیا تیسری عالمی جنگ کی جانب چلی جائے، جس کا اندیا روس بھی دے رہا ہے۔ لیکن تلخ حقیقت یہ ہے کہ روس اور چین براہ راست ایسی کسی جنگ کا حصہ بننے کو تیار نہیں ہیں۔ وہ جانتے ہیں ان کے اپنے مفادات کے ہیں۔ یہ دنیا اپنے مفادات کی طرز پر چلتی ہے، جذباتیت پہ نہیں چلتی، جو کہ ہمارے ہاں زیادہ نمایاں ہے۔ افسوس ہوتا ہے اس ساری صورتحال پہ۔ اور سب سے اہم نقطہ میں پہلے ہی واضح کیا کہ اس جنگ سے ایک بات ثابت نہیں ہو رہی، جو مشرق وسطی ہے وہاں پہ کتنے اڈے ہیں؟ کم از کم 13، زیادہ سے زیادہ 17 بحری بیسز بھی ہیں، فضائی اڈے بھی ہیں تمام ممالک میں جو مشرق وسطی کے ہمارے برادر اسلامی ممالک ہیں۔ اور آپ دیکھیں 85 ارب ڈالر کا دفاعی بجٹ ہے ایک ملک کا، ایک کا 45 ارب ہے، ایک کا 35 ارب ہے، میں نام نہیں لوں گا کسی کا بھی اب، لیکن یہ پاکستان سے 1000 گنا زیادہ بجٹس ہیں۔ لیکن کیوں نہیں کافی ثابت ہوا دفاعی نظام جو امریکہ نے وہاں رکھا ہوا تھا؟ اس لیے کہ بھائی میرا دفاع کوئی اور نہیں کر سکتا، ملکوں کے دفاع کوئی اور نہیں کر سکتے۔ آج مجھے بڑی اچھی بات کی قمر زمان قاہرہ نے، انہوں نے کہا کہ اپنی داڑھی کسی کے ہاتھ میں نہیں دی جا سکتی، اپنی داڑھی کی حفاظت خود کرنی پڑتی ہے۔ تو یہ ان ممالک کے لیے بھی سبق ہے۔ بہرحال جو خطرناک ترین خبر ہے جس کے اوپر اب دنیا فوکس کر رہی ہے وہ ہے ہتھیاروں کی جنگ۔ ہتھیار کب تک سسٹین کریں گے، کتنا عرصہ چلیں گے، اور کس ہتھیار میں کتنی طاقت ہے۔ اس سلسلے میں الجزیرہ کے اوپر ایک صحافی ہیں سارہ شائم، انہوں نے بڑی تفصیلی مضمون چھاپا ہے پینٹاگون لیکس کا۔ انہوں نے بتایا کہ پینٹاگون نے ہفتہ ڈیڑھ پہلے کچھ فائلز لیک کی تھیں، اور پینٹاگون کے حکام نے امریکی صدر کو اور انتظامیہ کو وارن کیا تھا کہ کمی نہیں ہے کسی شے کی، لیکن کچھ مخصوص ہتھیار، مہنگے ہتھیار اگر جنگ لمبی رہتی ہے تو ختم ہو سکتے ہیں۔ اس میں جو یعنی ٹرمپ نے ایک جملہ کہا کہ وارز کین بی فاٹ فار ایور، ان لمیٹڈ ہمارے پاس سسٹم ہے، ہم ساری زندگی جنگ لڑ سکتے ہیں۔ لیکن 20 اقسام کے جو ہتھیار استعمال کر رہا ہے امریکہ، سینٹ کام نے اس کی رپورٹ جاری کی، B-1 بومبرز، B-2 اسٹیلتھ طیارے، F-35 طیارے یہ بھی جدید، F-22 ریپٹر، F-15 اور EA-184 لو کاسٹ ان مینڈ کمبیٹ اٹیک جو سسٹم ہے جسے لوکاس کہا جاتا ہے، بڑا خطرناک ہے۔ پھر ون وے ڈرون سسٹم، پھر اس کے بعد M-140T راکٹس، اور پھر ہمارس راکٹ یہ سسٹم ہے، یہ بھی ٹوماہاک کروز میزائل اس کے علاوہ ہیں، اور سب سے اہم ہے پیٹریاٹ ایئر ڈیفنس سسٹم۔ یہ وہ سسٹم ہے کہ میزائل، راکٹ، ڈرون آ رہا ہو تو یہ ایکٹیویٹ ہوتا ہے، اسے تباہ کر دیتا ہے، پیٹریاٹ، یہ نام ذہن میں رکھیں۔ ایک اور بڑا امریکہ کا اور اسرائیل کا مان ہے جسے ہم تھارڈ سسٹم کہتے ہیں، ٹرمینل ہائی آلٹیٹیوڈ ایریا ڈیفنس سسٹم، THAAD، یہ بھی استعمال ہو رہا ہے۔ جنرل ڈین کین جو چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی ہیں، جو اگلے روز سیکرٹری وار کے ساتھ، پیٹ ہیٹسبرگ کے ساتھ پریس کانفرنس کر رہے تھے، ان کے حوالے سے بھی ایک کوٹ ہے کہ جنگ لمبی نہ کی جائے، ہمیں وارے نہیں کھاتا۔ اب آپ سنیے کہ پچھلے سال جب جون میں جنگ ہوئی تھی 12 دن کی، تو اس میں 150 میزائل انٹرسیپٹ کیے تھے اس نے، امریکی سسٹم نے۔ تو تب وارن کیا گیا تھا جو تھرڈ سسٹم انٹرسیپٹ کرتا ہے میزائل کو، وہ کم پڑ سکتا ہے۔ اب آپ کو میں اصل خبر دینے لگا ہوں۔ تھرڈ سسٹم جو ہے اس کے اوپر، ایک سسٹم کے اوپر 95 سے 100 فوجی ڈپیوٹ ہوتے ہیں، 6 ٹرک لانچر اس کے ہوتے ہیں، 48 اس میں انٹرسیپٹر ایک وقت میں ہوتے ہیں، 48 انٹرسیپٹر، ایک ریڈار سسٹم ہوتا ہے، 9 بیٹریاں تھرڈ کی ہوتی ہیں، جو پوری دنیا میں 9 بیٹریاں تھرڈ کی 2025 میں ایکٹیویٹ تھی، 9۔ تو اس حساب سے مائک ہانا ایک صحافی ہیں الجزیرہ کے، انہوں نے رپورٹ مرتب کی کہ ایک بیٹری کے اوپر $1 ارب سے لے کے 1.8 ارب روپے کا خرچ آتا ہے۔ یہ ہے وہ کہانی جس کے بعد کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہے، ماہرین کا، کہ یہ جو جنگ ہے اس میں یہ تھرڈ نظام ہو جائے یا پیٹریاٹ نظام ہو جائے، یعنی میزائلوں کی، طیاروں کی، فوج کی کوئی کمی نہیں ہے، نیول کی کوئی کمی نہیں ہے۔ یہ جو انتہائی ایکسکلوسیو ہتھیار ہیں جو ایرانین میزائل، کیونکہ ایران کے پاس ایک ہی کمال ہے، میزائل بنانے ہیں، ڈرون بنانے ہیں، اور یورپی نے خود مان لیا کہ کتنے وہ بنا سکتے ہیں۔ کچھ اندازوں کے مطابق مہینے میں وہ 300 سے 400 میزائل بھی بنا سکتے ہیں، اور ایک عرصے سے ایک ہی کام وہ کر رہے تھے، کیونکہ ایئر فورس وہ بنا نہیں سکتے، پابندیاں ہیں، اہم اور خاص ہتھیار نیوکلیئر وہ پابندیاں ہیں۔ اس کے علاوہ ان کے پاس آپشن ہے، بحری فورس وہ نہیں کھڑی کر سکتے، جتنی بھی ہے محدود وہ آپ کے سامنے ہے۔ تو میزائل ٹیکنالوجی میں انہوں نے کمال ملکہ حاصل کیا، جس کے شاہکار آپ کے سامنے دیکھنے کو اور سننے کو آپ کو مل رہے ہیں۔
اور دفاعی نظام کی ناکامی ہوتی ہے جو تل ابیب کی میں نے فوٹیج دکھائی کہ وہاں جا کے میزائل گر رہے ہیں۔ اب جو ٹرمپ نے بات کی ہے وہ بھی سن لیں مجھ سے، وہ بڑی اہم بات ہے۔ ٹرمپ صاحب یہ کہتے ہیں کہ ٹیوزڈے کو یعنی آج منگل کو انہوں نے پولیٹیکو نیوز ویب سائٹ کو انٹرویو دیا 4 منٹ کے فون کال کے اوپر۔ اس میں انہوں نے کہا کہ ایران در حقیقت جو ہے وہ کروشل جو ان کی اسلحہ بارود ہے اس میں رننگ لو ہے، اور ایران مذاکرات بھی کرنا چاہتا ہے۔ تہران کی ملٹری کیپیسٹی جو ہے وہ ڈی گریڈ ہو رہی ہے۔ ایرانین فورسز جو ہیں وہ اب میزائل لابنگ کر رہی ہیں۔ دے آر رننگ آؤٹ اینڈ دے آر رننگ آؤٹ آف ایریاز ٹو شوٹ دیم بیکاز دے آر بینگ ڈسیمینیٹڈ۔ ٹرمپ نے یہ بات کہی۔ دے آر رننگ آؤٹ آف لانچرز بھی ختم کر رہے ہیں۔ ڈیفنس کمپنیز جو امریکہ میں ہیں ان کو ہم نے ہنگامی احکامات جاری کر دیے ہیں ٹو بلڈ دی ویریس تھنگز وی نیڈ، ہی ایڈڈ۔ They are under emergency orders. We are making it fast. But we have unlimited. As stupid as Biden was, he did not use it. کہ بائیڈن اسٹوپڈ تھا جس نے ان کو استعمال نہیں کیا، ہم نے ہنگامی احکامات جاری کیے ہیں، ہم انلمیٹڈ ہتھیار تیار کروا رہے ہیں۔ حضرت خبر یہ نہیں ہے، خبر یہ ہے کہ جب ٹرمپ صاحب یہ کہیں کہ ہم نے ایمرجنسی آرڈر جاری کیے ہیں تو ایمرجنسی آرڈر کب جاری ہوتے ہیں؟ جب آپ کو ضرورت ہو، جب آپ کو پتہ ہو کہ استطاعت کیپیسٹی جو ہے وہ شارٹ پڑ سکتی ہے مختلف معاملات کے اوپر۔ خیر میں پھر کہوں گا جذباتی نہ ہوئیے گا، یہ کمپیریزن بنتا ہی نہیں ہے، جتنی مقدار میں ان کے پاس یہ چیزیں ہیں یہ کمپیریزن نہیں بنتا۔ میں جانے سے پہلے آپ کو 2 خبریں چھوٹی چھوٹی اور دے دوں کہ یہ جو موساد کے ایجنٹس قطر اور سعودی عرب سے پکڑے گئے، کارل ٹکرسن کی خبر تھی جو آپ نے دیکھی، تو قطر نے تو کہہ دی ہمیں اس بارے میں علم نہیں ہے، سعودی عرب کے بارے میں کمنٹ نہیں آیا۔ یہ اصل میں چاہتے یہ تھے کہ اسرائیلین جو ایجنٹس ہیں وہ چاہتے یہ تھے کہ تخریب کاری کریں ان ممالک میں جو کہ براہ راست جنگ میں نہیں آ رہے، تو ان کو مجبور کیا جائے جنگ میں براہ راست آئیں۔ تو اچھا یہ ممالک ابھی براہ راست جنگ میں نہیں آئے، اور میری اطلاع یہ ہے کہ یہ براہ راست جنگ میں آئیں گے بھی نہیں۔ رائٹرز نے خبر کی ہے کچھ گھنٹہ ڈیڑھ پہلے پاکستانی وقت کے مطابق 10 بجے کہ جو امریکی سسٹم ہے وہ پوٹینشیل ایرانین سلیپر سیلز کو ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا ہے جو کہ امریکہ کے اندر موجود ہیں، جو کہ امریکی سسٹم کے لیے خدشے کا باعث ہو سکتے ہیں۔ اور یہ سینٹ کی جوڈیشری کمیٹی کی ہیئرنگ ہو رہی تھی جس کے اندر یہ مدعا اٹھایا گیا ہے۔ ڈیلی میل نے یہ خبر سب سے پہلے بریک کی تھی صبح 8:10 پر مارچ 3 آج کی ہی تاریخ میں کہ ایرانین سلیپر سیلز ایکٹیویٹڈ انسائیڈ امریکہ، ہوم لینڈ سیکیورٹی باسز ریویل گو سگنل سینٹ فرام تہران اینڈ ٹاپ US ٹارگیٹس ناؤ موسٹ ایٹ رسک۔ یہ تھوڑا ماحول بنایا جا رہا ہے کہ ایران کتنا خطرناک ہے۔ سلیپر سیلز ایران کے اندر تو ایسے گھسے ہوئے ہیں موساد اور انٹیلیجنس کہ ان کو اس حد تک پتہ ہوتا ہے کہ فلاں قیادت کہاں ہے۔ دیکھیں نا فائنینشیل ٹائم کی خبر جو تھی کہ تہران کے جتنے بھی اشارے تھے ٹریفک سگنل وہ تک ہیک کیے ہوئے تھے، مہینہ ڈیڑھ سرولنس ہوتی رہی۔ وال اسٹریٹ جرنل کی خبر تھی پوری جس میں انہوں نے بتایا کیسے سرولنس کی گئی، نشاندہی اتنی پکی تھی کہ یہ تک پتہ تھا کہ جناب خمینی کہاں تشریف رکھتے ہیں، کس کمپاؤنڈ میں ہیں۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ انہوں نے جب ایرانیین نے کہا کہ آپ کسی محفوظ جگہ چلے جائیں، کسی بنکر میں چلے جائیں، تو آیت اللہ صاحب نے یہ فرمایا کہ کیا تمام تہران کے شہری محفوظ بنکر میں جا چکے ہیں؟ جواب تھا نہیں۔ کیا تمام شہری تہران چھوڑ کسی اور جگہ جا چکے ہیں؟ جواب ہے نہیں۔ تو انہوں نے پھر وہیں ٹھہرنا پسند کیا۔ وہ جانتے تھے شہادت از آن دا وے، اور شہادت ایک رتبہ ہے جو انہوں نے پایا ہے۔ فی الحال آج کی رات خطرناک ہونے جا رہی ہے کیونکہ ایران نے کر دیا ہے سب سے بڑے دفاعی ریڈار کو ٹارگٹ۔ تل ابیب میں پہنچ چکے ہیں میزائل، اور جنازے اٹھ گئے ہیں ان بچیوں کے۔ انتقام بھی ہے، غصہ بھی ہے، غم بھی ہے، اور یہی صورتحال ایران اور اسرائیل اور امریکہ کے ہاں بھی ہے۔ مجھے فکر اس وقت سب سے زیادہ نہتے لبنانیوں کی ہے۔ 30,000 دربدر ہو چکے ہیں۔ 60 سے زائد دیہاتوں کو خالی کرنے کا حکم جاری کیا اسرائیلی فوج نے حزب اللہ کی آڑ میں۔ وہاں لبنانی فوج بیچاری سرحدوں سے پیچھے آ گئی ہے، پلے ہے کچھ نہیں۔ ان کے اوپر جو ظلم اور بربریت ہونے جا رہا ہے اس کو اس طرح سے میڈیا کور نہیں کر رہا۔ اللہ حافظ۔